नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी साथी हैं उम्मे अली, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की सीरा और कुरान कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान, जो कि तालीम व ताल्लुम और तदरीस कुरान और हदीस में बहुत पेश रहती हैं माशाल्लाह। मेरे साथ हैं अमरीन फ़ैसल, जो कि एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज भी हैं और बहुत डेडिकेटेड मदर हैं माशाल्लाह। मेरे साथ फ़रा बशीर हैं, जो कि एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बहुत बहुस्न खूबी चला रही हैं। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह आले इमरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह ताला ने चुना इन लोगों को, और किस किस को चुना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना, उनको अपने हाथों से तख्लीक किया, उनमें रूह फूंकी और फिर उनको अबुल बशर बनाया, उनको मसजूद मलाइका बनाया और साथ ही साथ उनको जन्नत में भी ठहराया। फिर नूह अलैहिस्सलाम को चुना, जिनको उस वक्त इस दुनिया में रसूल बनाकर भेजा जबकि ये दुनिया बुत परस्ती का शिकार हो गई थी। 950 साल उन्होंने तबलीग की, और फिर उनकी दुआ की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त के कुफ़ार को गर्क किया और उनको और उनके साथियों को बचाया। रहती दुनिया तक उनकी सच्ची नामवरी इस दुनिया में कायम रहेगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आले इब्राहीम को चुना, जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद भी शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बनाया। अल्लाह ताला ने उन्हीं की नस्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम अंबियाए कराम की खूबियाँ और सिफ़ात इकट्ठी कर दी। और नाज़रीन, इन सब लोगों के दरमियान, इन उलुल अज़्म हस्तियों के दरमियान एक ख़ातून का तज़किरा है, जो कि बैतुल मक़दस की छोटी सी बस्ती में एक बेवा हामिला ख़ातून है, और अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई, दीन की खिदमत के जज्बे से सरशार। वो अल्लाह से सरगोशी करती हैं, वो अल्लाह से बातें करती हैं, और वो अल्लाह को कहती हैं कि ए मेरे रब, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं इसको तेरी खिदमत के लिए आज़ाद करती हूँ। और फिर जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो लड़की होती है। अब उनके जहन में यही था कि लड़का पैदा होगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ थी बात कि कोई लड़की हैकल की या दीन की नज़र हो। तो उन्होंने एक हैरत के इजहार के लिए कहा कि या अल्लाह, ये तो लड़की पैदा हो गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि लड़की पैदा हुई है, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता, यानी ये लड़की जो काम करेगी वो कोई लड़का नहीं कर सकता। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अच्छे तरीके से उस बच्ची को कबूल किया, और उसकी उठान की जिस्मानी और अखलाकी लिहाज से बहुत बेहतरीन तौर पर। और ये जो ख़ातून हैं, ये मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, हन्ना बिन्त फ़ाक़ूत इनका नाम आता है। और इन्होंने उसी वक्त, इन्होंने कुरान में आता है कि इन्होंने कहा, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं अपनी बेटी का नाम मरियम रखती हूँ। और बड़ा ही खूबसूरत नाम उन्होंने अपनी बच्ची का रखा। और मरियम का माना जो है ना, वो है इबादत गुज़ार, खिदमत गुज़ार। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। तो इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के बड़े अच्छे नाम रखा करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी ये बात हमें पता चलती है कि कुछ नाम जो कि या पेसिमिज़म वाले नाम थे या बहुत ऐसे ग्रैंडर वाले नाम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तब्दील भी किया है। मुझे हन्ना बिन्त फ़ाक़ूत की ये सारा जो वाक़या है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना ऑनर किया है कि उसको कुरान में रखा है, और कुरान में जिन हस्तियों का भी ज़िक्र खैर है, वो दरअसल इसीलिए है कि हम उनकी इक्तिदा करें, हम उनको रोल मॉडल के तौर पर लें। मुझे सबसे बढ़कर जो उनकी बात अपील करती है ना, एक तो उनकी कमिटमेंट, कि किसी स्टेज पर भी
ہسبینڈ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں، جو انہوں نے نظر مانی اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ہم عام طور پر کئی دفعہ یہ کرتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو اپنے لیے رزق کا باعث بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کا کیریئر، ان کی نوکریاں، ان کی تنخواہیں، اور یا پھر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ کسی اس طرح کی وہ دنیاوی یا سطحی سوچ کا وہ شکار نہیں ہوئی، نہ ہی کسی انسیکیورٹی یا انسرٹینٹی کا وہ شکار ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو بھرپور انداز سے پورا کیا ہے۔ پھر دوسرے ان کی دعا، جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے، کتنی سمجھداری کی دعا ہے کہ ایک بچی جس کے لیے وہ یہ ارادہ رکھتی ہیں کہ میں نے اس کو دین کی نظر کرنا ہے، تو اس کے لیے دعا کیا کی ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو، ایک نیو بورن بیبی کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے اس میں آگے کی نسلوں کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ کتنی سمجھداری اور کتنی ویژن ہے، کتنی دور رس نگاہ ہے کہ اس بچی کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے پر روتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ نہیں روئے تھے اس دعا کی وجہ سے۔ کس دل سے وہ نکلی ہے، کتنی سچائی سے وہ دعا نکلی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ بات بات پر وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں۔ ایک اور بات جو ان خاتون کی حیرت انگیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا قرب ہے، کیسے وہ باتیں کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہر احساس اپنا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، یا اللہ میں اس کو نظر کر رہی ہوں، یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو اس میں ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا ضرور کرے۔ ہمیں کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس ہم نے کر دیا کام تو ہمارا ضرور قبول ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما۔ اسی طرح سے حنہ بنت فاقوت یہاں پر یہ جو اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ اپنے بچے کو نظر کر رہی ہیں دین کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما لے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت مناجات کرنی چاہیے، بہت باتیں کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، بستر پر، کرسی پر، کھانا بناتے ہوئے، بچوں سے بات کرتے ہوئے ان کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ اللہ سے بات کیا کریں۔ یہاں تک کہ جب ہم کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں استاد کی حیثیت سے، یا ہم پڑھ رہے ہیں شاگرد کی حیثیت سے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرمانا، اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن نفع کا باعث بنا دینا۔ یہ باشعور دعائیں اور باشعور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سرگوشیاں ہیں، یہ انسان کی فلاح کا باعث بنتی ہیں، یہ انسان کو بہت آگے لے کر جاتی ہیں، انسان کے ویژن کو ایکسپینڈ کرتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے کہ کیا امت میں ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے کوئی ایسے ویژنری اور ایسے کامیاب اسکالرز اور ایسے بیٹے ان کی اٹھان کی، ان کی تربیت کی، کہ جنہوں نے دین کی ایسی خدمت کی کہ جس سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے علم سے ہم سب کو فائدہ پہنچائیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایک عظیم ماں کی، کہ جن کی قربانی نے اس دنیا کو مریم علیہ السلام دی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں ماں کا اور نانی کا ہی ہاتھ ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کچھ ہمیں بتائیے کہ کچھ ایسی عظیم مائیں جو اس دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے گئیں، تو کوئی بات کرے گا؟ جی، اسی حوالے سے میرے ذہن میں امام بخاری کی والدہ کے بارے میں خیال آتا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری جو تھے، اتنے بڑے حدیث کے کمپائلر، جن کی حدیث کی کمپائلیشن، امیر المومنین فی الحدیث، بالکل صحیح بخاری ان کی حدیث کی کمپائلیشن، جسے قرآن کے بعد صحیح ترین
کتاب کہا جاتا ہے. بالکل تو ان کی جو اتنا بڑا مقام ملا وہ ان کی والدہ ہی اس کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ امام بخاری کے والد کی وفات تب ہو گئی تھی جب وہ نومولود تھے, ایک انفنٹ تھے. ان کی والدہ نے ان کی پوری تربیت کی, اور ہمیں ملتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی تھی. تو امام بخاری خود اپنی والدہ کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ نے اتنی سنسیریٹی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی کہ 4 سال بعد جب وہ 16 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے, سبحان اللہ, اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں نے 1 ملین سے زیادہ احادیث یاد کی ان کی چینز کے ساتھ. جی, اور چینز کے ساتھ, یعنی جو ترک ہوتا ہے نا کہ پیچھے تک سرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے, تو یعنی سند اور متن دونوں. ایگزیکٹلی. اور پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے 5 لاکھ جو ہیں وہ انہوں نے اس دور میں یاد کی جب ان کی بینائی نہیں تھی. سبحان اللہ, تو وہ کیسے یاد کی پھر؟ جی, اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ ان کی والدہ کو جاتا ہے کہ وہ نہایت محنت اور صبر سے ان کے پاس بیٹھ کر تو وہ احادیث پڑھا کرتی تھیں, اور تب تک پڑھا کرتی تھیں اور دہراتی تھیں جب تک کہ انہیں یاد نہیں ہو جاتی. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیں کہ جو بینائی سے محروم ہے ان کے لیے تو بریل ہے. بالکل, اس وقت ان کی والدہ نے بالکل یہ کردار ادا کیا. اور آپ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے, آج کی ماؤں کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ہم اپنی زندگیاں گزار دیتی ہیں اپنے بچوں کے کھانے پینے میں, کپڑوں میں, لائف کی لسٹ گوز آن, کتنی کمفرٹس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن کیا اسی کی فکر میں رہتے ہیں, اسی کی فکر میں زندگیاں گزارتے ہیں. بالکل, لیکن کیا ہم ان کی اسپریچول انرچمنٹ کے بارے میں کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایگزیمپلری پرسنالٹیز بنیں اور امت کے لیے ویسی ہی سروسز ادا کر سکیں جیسے انہوں نے ادا کی؟ بالکل, بے شک ماں ہی ہے اس کے پیچھے, ساری اس کارنامے کے پیچھے. سبحان اللہ, واقعی اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اور پیچھے ایک ماں کا کردار. جی, اس میں آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے جب بھی ذکر آتا ہے تو ہم ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کریں. تو اس میں آٹومیٹکلی جو احادیث انہوں نے ان کو یاد کروائیں, جو ان احادیث کو آج پڑھتا ہے تو اجر تو ان کو بھی جاتا ہے, والدہ کو بھی جاتا ہے. دعاؤں میں والدہ شامل. آج ہم جو دین کا کام اپنے بچوں کو سکھائیں گے, اور جیسے جیسے وہ اس پر عمل کریں گے اور ان سے مزید لوگ سیکھ کر عمل کریں گے تو اجر ول ملٹیپلائی. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو عمل دنیا میں کرتا ہے, ہم لکھ رہے ہیں اس کے اعمال کو بھی اور اس کے اثرات کو بھی, بالکل, آثار کو بھی. بالکل. تو جو آثار, جو نشان ہم اپنی اولاد کی صورت میں اعمال کے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو رہتی دنیا تک چلتے ہیں, اور اجر بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے کوئی آثار چھوڑ جائیں اپنی زندگی میں. وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ انسان کے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے جس کا کہ اجر جاری رہتا ہے. تو اس میں بھی علم بھی ہے نا, کہ علم نافع جو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا اجر بھی باقی رہتا ہے, اور صالح اولاد بھی. تو امام بخاری کی والدہ تو صالح اولاد بھی چھوڑ کے گئیں اور علم نافع بھی چھوڑ کے گئیں. بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اور کوئی؟ جہاں جیسے کہ عظیم ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک اور بہت عظیم والدہ تھی امام احمد بن حنبل کی والدہ, اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ ان کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس میں مجھے 3 امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک ان کا مینرزم جو ان کی والدہ نے ان کو سکھایا, پھر اس کے بعد جو تعلیم و تربیت, ادب, بالکل, اور جو ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ نے ان کو ٹائم دیا, اور تیسری چیز جو ٹائم ان کی والدہ نے ان پہ لگایا. تو سب سے پہلے اگر ہم مینرزم کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ بغداد میں جو تھے وہ بچپن سے ہی امام احمد بن حنبل جو تھے بچپن سے ہی ان کا ایک وہ مشہور تھے, اور ان کے اس وقت وجہ شہرت جو تھی وہ ان کا مینرزم تھا, ان کا بہت زیادہ باادب ہونا تھا, اور ان کے اتنے شاندار مینرز تھے کہ وہ اس وقت سے ہی مؤدبین میں ان کا شمار ہونے لگ گیا تھا. باادب, بانصیب, بے ادب, بے اور نصیب. دیکھیں اب یہ ان کی تربیت جو تھی ان کی والدہ کی طرف سے بچپن سے ہی آ رہی تھی. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ان کے علم کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خاص ان کو موقع دیا علم حاصل کرنے کا بچپن سے ہی, اور بہت چھوٹے ہوتے تھے اس وقت سے وہ ان کو لے کے جاتی تھی استادوں کے پاس, اور کہتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھی رہتی تھی جب تک کہ وہ علم حاصل کر رہے ہوتے تھے.
اور پھر ان کو واپس لے کر آتی تھی، اور یعنی اپنے آپ کو ٹوٹل انویسٹ کر رکھا بالکل، تھا اپنے بیٹے میں، اپنے بچے اور میں. خاص توجہ دی کہ ان کا وہ دین کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ تمام محنت جو ہے کریڈٹ ان کی والدہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس راہ پر لگائیں گی. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگتا ہے وہ ان کی والدہ کا ٹائم. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ صبح فجر سے بہت پہلے اٹھ جاتی تھیں، پانی گرم کرتی تھیں تاکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وضو کر سکے، اور پھر اس کے بعد ان کو وضو کروا کے گھر سے لے کر جاتی تھی، ان کو کمبل اڑاتی تھی، خود جلباب لیتی تھیں، اور مین مسجد میں جاتی تھی شہر کی، کیونکہ ان کو پسند تھا کہ ان کا بیٹا قریبی مسجد میں نہ جائے، مین مسجد میں فجر سے کافی پہلے لے کے جاتی تھی اسکالرز کے پاس. ایگزیکٹلی، تاکہ اور وہ یہ بھی کہ وہ فجر کی پہلی صف میں شامل ان کے بیٹے ہوں. ہم تو فجر کے لیے بعض اوقات بچوں کو جگاتے نہیں ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، سویا رہے، اس کی نیند نہ خراب ہو جائے. بالکل، اور ان کو خاص شوق تھا کہ وہاں سے ہی علم کا تلاش شروع ہوتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو آج کل کے دور میں ایک بہت چیز لیک کرتی ہے، وہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، وہ ان کو گیجٹس دے دیتی ہیں مہنگے مہنگے، اور یا کہ ہم بچوں کو اسکول میں داخل کروا کے، آپ کی بات ہے، اور ہم بچوں کو مہنگے مہنگے اسکول میں داخل کرا کے سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ان کا مینرزم، ان کا دین کا علم، تینوں جو ہے ہم دیکھتے ٹائم ان کی والدہ نے کیسے ان پہ لگایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے بیک بھی کیا ہے. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف آئیں، دین کا علم حاصل کریں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا ان کو ٹائم دینے کے لیے. تو پھر ہی جو ہے امت، جس طرح ابھی بات کری تھی ام علی بھی، کہ پھر ہی جو ہے امت میں بہترین اسکالرز نکلیں گے. پھر آج ہم مائیں بن کے جو ہے اپنے آپ کو سیکریفائز کریں گی تو کل ہمارے ہاں سے اچھے بیٹے اور اچھے بیٹیاں نکلیں گے. ویسے ہی ماں کی گود ہے. اور یہ تو دونوں جن ماؤں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ دونوں سنگل مدرز بھی ہیں، سنگل مدرز ہیں. ان کے بیٹوں کی تربیت میں ان کے والد کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہوئے ہیں. بالکل. اور کوئی؟ جی بالکل، ایسی ایک عظیم خاتون جو ہیں وہ محمد بن ادریس امام شافعی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں. جی بالکل، اور ان کو ناصر الحدیث بھی کہتے ہیں. وہ اپنی والدہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے بڑی چھوٹی عمر سے پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا، تو میں نے قرآن بھی بڑی جلدی حفظ کر لیا. تو جب میں 14 ایئرس کا ہوا تو مجھے شوق ہوا کہ میں علم کے لیے سفر کروں اور علم سیکھوں. تو میں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا. تو میری والدہ جو تھیں وہ بہت بوڑھی تھیں، اور ان کا میرے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں تھا. تو میں نے جب ان سے کہا کہ اس طرح میں جانا چاہتا ہوں، تو ایک دم سے فکر مندی کے آثار ان کے چہرے پہ آئے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو بھی آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو وہ کہتی ہیں نہیں بیٹا، میں اس بات پہ فکر مند نہیں ہوں، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم جاؤ، لیکن میں اس بات پہ ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس پروردگار کے آگے میں نے اپنا دامن راتوں کو اٹھ اٹھ کے پھیلایا ہے، رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو علم کا شوق پیدا کر دے، اور اس رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اور دوسرا یہ کہ تمہارے علم سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. فکر مندی تو بس مجھے اس بات پہ ہے کہ تمہارے سفر میں جانے کے لیے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے تاکہ میں پکا کے دے سکوں، یا یہ کہ کوئی مال نہیں ہے کہ جو تمہاری آگے اس میں ہیلپ ہو سکے. تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا حیران کن بات لگی کہ بوڑھے والدین اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں انہوں نے اپنا جو بڑھاپا ہے وہ دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ قربان کر رہی ہیں. بالکل. اور جیسے ہم نے حنا علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ فکر بالکل نہیں کی. اور امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے رخصت کیا، اتنی خوبصورت دعا دی، اور مجھے کہتی ہیں کہ اللہ میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تیری راہ میں دے دیا ہے، تو جس طرح تو نے میری دعا قبول فرمائی ہے نا، تو غیب سے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد فرما. اور جو بڑی خوبصورت اس میں ان کی دعا ہے کہ اے پروردگار میرے بیٹے کو علم کے آسمان پہ سورج بنا کر چمکا دے. سبحان اللہ. میں سوچی تھی ہم مائیں بچوں کے گریڈز کی دعائیں مانگتی ہیں، ان کے امتحان میں کامیابی کی مانگتی ہیں، ان کی شادی. ہمارے الفاظ کوئی اتنے پروفاؤنڈ نہیں ہوتے جیسے یہ لفظ ہے، جیسے یہ جملہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت دعا ہے ان کی یہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں اتنے سالوں کے بعد علم حاصل کر کے واپس آیا اپنی ماں سے ملنے، تو میں بہت قیمتی سامان بھی ساتھ لے کے آیا. تو میری والدہ نے اس قیمتی سامان کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی، اور بلکہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں علم حاصل کر کے
علم سے مالا مال ہو کر واپس آنے کو کہا تھا، نہ کہ دنیا واپس لانے کو. تو کہتے ہیں میرے سامنے ہی انہوں نے میرا سارا مال جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا. اور پھر وہی بات کہ اتنا ایمان، اللہ پہ اتنا توکل، اور نہ دنیا نہ شہرت، کوئی پرواہ نہیں، اس سے اتنی بے نیازی. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ سالوں سے جو میں علم حاصل کر رہا تھا میں وہ نہ سیکھ سکا جو اپنی ماں کے ایکشن سے اور اس وقت میں نے تھوڑے ہی لمحے میں سیکھ لیا. سبحان اللہ، واقعی. اور انہی کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ تراشے اکٹھے کرتی تھیں جی اور اس بالکل، سے ان کا قلم ان بناتی سے قلم تھیں، بنا کے تو کیونکہ ان کے پاس اتنی وہ پیسے نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ، واقعی کتنی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اور کتنی کنوکشن کی ضرورت ہے نا. جب آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کا جو یہ راستہ ہے، یہ کاز ہے، یہ درست ہے، آپ صحیح راستے پر ہیں، تو تبھی آپ اتنی قربانی دے سکتے ہیں واقعی. اور امرین، آپ کے پاس ہے ہمیں کچھ بتانے کو؟ میرے ذہن میں امام ربیعہ الرائی جو کہ تابعین کے سردار، محدث، فقیہ تھے، ان کی والدہ کا نام آ رہا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نہایت ہی عمدہ صفات سے نوازا تھا. وہ بہت ہی سمجھدار، سلیقہ شعار اور وفادار اور سگڑ خاتون تھی. جب ربیعہ پیدا ہوئے تو ان کی ملتا ہے کہ ان کے شوہر جو تھے وہ میدان جنگ میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. اور ان کی سیرہ پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کمال بہترین انہوں نے ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، مثالی تعلیم و تربیت کی ہے. اور جاتے ہوئے ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو استعمال کے لیے کچھ رقم دے گئے تھے. انہوں نے نہایت ہی سمجھداری کے ساتھ اور معروف انداز کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر استعمال کی. ان کو لیے بہترین اساتذہ کا اہتمام کیا، ان کو قرآن حفظ کروایا، احادیث یاد کروائیں، تاکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہمیں ان کی سیرہ میں نظر آتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ عوام الناس کے لیے بہترین رہنمائی کا باعث بن سکے. اگر ہم آج کی ماں کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کریں تو ہماری تو کمپلینس ہی نہیں ختم ہوتی. آپ دیکھیں کہ ربیعہ نے کس طرح اکیلے بغیر شوہر کے بہترین تعلیم و تربیت کی ہے اور ایسا اسکالر پیدا کیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، سب کچھ اکیلے مجھے ہی دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ربیعہ جوان ہوتے ہیں تو جو لوگ ہیں ان کے آس پاس کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو کسی پیشے سے آپ اٹیچ کر دیں، منسلک کر دیں تاکہ وہ ارن کر سکیں. تو وہ اتنی خوبصورت انداز میں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گی کہ وہ اس کے لیے ایسا کام تجویز کر دے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں کہ کیسے ویژنری یہ مائیں تھیں. اب مجھے یاد پڑتا ہے جیسے یہ بھی ان کا تھا کہ وہ بچے کو انعام و اکرام بھی دیا کرتی تھیں جب وہ اچھا کرتے تھے، تو کیسے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، یعنی ایک سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی یہ چیز جو ہے یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے آگے بڑھنے میں. بالکل. وہ جب ربیعہ جو ہیں وہ علم و ادب کے میدان میں آگے بڑھتے تھے تو وہ ان کو انعام و اکرام دیتی تھی. اور اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت کلیئر تھی اس بارے میں کہ انعام و اکرام دینے سے دین کا جو کام ہے اس کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. بالکل. اور پھر ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ان کی خصوصیت نظر آتی ہے کہ جب 30 سال کے بعد ان کے ہسبینڈ واپس آئے ہیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے. 30 سال بعد تو ایک سنگل ورڈ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ میں نے کیسے آپ کے بغیر گزارا کیا، کن مشکلات کا سامنا کیا، کیسے اکیلے اپنے بچے کو پالا ہے. بلکہ وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ حکیمانہ انداز سے جب ان کے ہسبینڈ پوچھتے ہیں کہ وہ رقم جو میں تمہیں دے کے گیا تھا تو تم نے اس کا کیا کیا، تو وہ ان کو بتاتی ہیں کہ میں نے اس کو وہاں رکھ دیا ہے جہاں اس کا رکھنا بہترین تھا، مناسب تھا. اتنا خوبصورت جواب. اور ان کے ہسبینڈ جب مسجد جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ درس و تدریس کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. اور لاجواب کردار ہے، واقعی لاجواب کردار ہے. اور ان ہی ہستیوں کی اقتداء اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کر سکیں. ناظرین حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.